एपिसोड 73। उस आबादी में जा बजा गंदी गलियां थीं जहां कचरा बिखरा था। दरो दीवार नारों और तस्वीर से अटे थे। मखसूस काले कल्चर की छाप नुमाया थी। जीप एक इमारत की अकबी गली में दाखिल हुई और उसके सिरे पर पहुंचकर रुक गई। सयाफाम ने उतरकर सामने नजर आने वाला नीला दरवाजा खोला और अंदर झांककर किसी को आवाज दी तो मैं भी नीचे उतर आया। नमूने अलबत्ता जीप में विराजमान रहे। अंदर से दो देहो कामत सयाफाम आए जो उस मौसम में भी सिर्फ पतलून में थे और उनके ऊपरी कसरती बदन नुमाया थे। वो बोगार्ट को अंदर ले गए। सयाफाम बाहर आया और उसने जीप की चाबी नमूनों के हवाले की। ये जीप लेकर दफा हो जाओ और कम से कम एक हफ्ते तक इस शहर की तरफ मत आना। लेकिन बॉस, हमारे पास कुछ नहीं है। सयाफाम ने दांत पीसकर उन्हें कुछ नोट दिए। ये लो और दफा हो जाओ। कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा। बॉस, मेरा नशा। मनहूस सूरत ने जमाई लेकर कहा था कि सयाफाम ने गन निकाल ली। दोनों उछल कर भागे। जरा देर में जीप वहां से जा चुकी थी। मैंने सयाफाम की तरफ देखा। अगर ये पकड़े गए तो पुलिस को यहां आने में देर नहीं लगेगी। तुम फिक्र मत करो, ये हमारा मसला है, उसने खुश्क लहजे में कहा, जिसमें मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। मैंने भी उसी के अंदाज में कहा, बराए करम मुझे कैनीमैन के पास पहुंचा दो या उसका पता बताओ। मैं फौरी तौर पर उससे मिलना चाहता हूं। अंदर चले जाओ, फादर अंदर है। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अंदर की तरफ लपका। हस्बे मामूल कैनीमैन लफंगों और कपड़ों से बाहर लड़कियों में घिरा बोगार्ट का मुआयना करा था। एक सफ़ेद फार्म को दीवानावर अंदर घुसते देखकर उनमें से कई एक ने हथियार निकाल लिए, मगर कैनीमैन ने उन्हें इशारे से रोका और मुझे गर्मजोशी से गले लगा लिया। तुमने जनूबी अफ्रीका की तारीख का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इतना मत चढ़ाओ मुझे, मैंने खुश्क लहजे में कहा। यह बताओ कि अब इसका करना क्या है? जितनी जल्दी मुमकिन हो इसे किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां पुलिस या बोगार्ट के आदमियों का ख्याल भी ना जा सके, वरना यह जगह मुझे बिल्कुल महफूज नहीं लग रही है। फिक्र मत करो, किसी का भी ख्याल इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन तुमने से अंधा क्यों कर दिया? कैनीमैन बेहद खुश था, इसलिए कि मुझे डर है या तो तुम इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे या फिर इसे अपनी कैद में नहीं रख सकोगे, इसलिए मैंने पहले इसे नाकारा कर दिया। अब ये जिंदा रहा भी तो किसी काम का नहीं होगा। इसे जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैनीमैन ने कहा। ये कितने बेगुनाह लोगों का कातिल है, जिसमें हमारे सैकड़ों साथी भी शामिल हैं। जाहिर है, लेकिन कुदरत एक अलग शय है, उसके फैसले भी अलग ही होते हैं। मुमकिन है अभी इसकी मौत का वक्त ना आया हो। बहरहाल ये शख्स तुम्हें बताएगा कि जनूबी अफ्रीका और बाकी अफ्रीका में इस्तेमारी ताकतें नस्ल परस्ती के मर्ज को किस तरह इस्तेमाल करी हैं। ये तुम्हें खुफिया ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्दी के अड्डों के बारे में बताएगा। इन मालूमात से तुम फायदा उठा सकते हो। हम ऐसा ही करेंगे। क्या हुजूम लगा रखा है? दफा हो जाओ यहां से। उसकी धाड़ सुनते सब मुंतशिर हो गए। जरा सी देर में वहां कैनीमैन और मेज पर पड़े बोगार्ट के साथ मैं अकेला रह गया था। कैनीमैन ने एक अलमारी खोलकर उसके अंदर ना जाने क्या किया कि मेज एक चौकोर मुरब्बा की सूरत में फर्श में धंसने लगी। आ जाओ, कैनीमैन ने मुझसे कहा और उछलकर मेज पर सवार हो गया। मैंने उसकी तकलीद की। जरा सी देर में मेज तकरीबन 25 फुट की गहराई में सतह से लगी। उसके चारों तरफ वसीउ अरीज तहखाने थे जिसमें जदीद आलात थे। कंप्यूटर्स और मवासलात के आलात से ये जगह कंट्रोल रूम लग रही थी। कैनीमैन ने बोगार्ट को मेज से उठाकर एक कुर्सी पर डाला और उसके हाथ पैर उस पर जकड़ दिए। वो किसी कदर होश में था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मज़ाहमत करता। ये क्या कर रहे हो? इसकी जुबान खोलने की तैयारी, कैनीमैन के लहजे में सफाकी थी। कैनीमैन की ये बात मुझे पसंद आई थी कि उसने इस मामले में कोई ताखीर नहीं की थी। बोगार्ट की जुबान जल्द अज जल्द खुलवा लेना ही बेहतर था। कैनीमैन ने सबसे पहले उसका चेहरा सर्द पानी से साफ किया। उससे उसे पूरी तरह होश आ गया। कैनीमैन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं लड़के, तुम्हारी वजह से मुझे बरसों पुराना हिसाब बराबर करने का मौका मिला है। कैसा हिसाब? उसने पुष्ट से अपनी जर्सी ऊपर की। उसकी पूरी पीठ जख्मों और जलाए जाने के निशानात से भरी हुई थी। ये आज से 30 सालों पहले की बात है। फौज के एक सार्जेंट ने महज इतनी सी बात पर मुझ पर तशद्दुद किया था कि मैंने अपनी कार उसकी कार के साथ पार्क करने की जुर्रत कैसे की। जब मैंने उसका जवाब दिया तो वो मुझे पुलिस की मदद से गिरफ्तार करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने रात भर मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया था। कई बार तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो, लेकिन ढीठ आदमी था, अपने वकील के आने तक जिंदा रहा। फिर उसने जमानत पर मेरी रिहाई करवाई थी। मज़े की बात है, उस तशद्दुद पर सजा भी मुझे ही मिली थी। अदालत के गोरे जज ने मेरे जख्म नज़रअंदाज करके मुझे 7 महीने की सज़ा सुनाई थी कि मैंने सरेआम एक गोरे फौजी पर हमला किया था। क्या ख्याल है तुम्हारा, वो गोरा फौजी कौन हो सकता है? जब मैंने बोगार्ट की तरफ देखा तो वो बोला,
تمہارا اندازہ درست ہے۔ اس وقت بوگارٹ فوج میں نیا نیا آیا تھا اور چند برسوں میں اس نے متعصب سفید فام کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی تھی، جو سیاہ فام حریت پسندوں کا جانی دشمن تھا۔ اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ کسی سیاہ فام حریت پسند کی لاش نہیں دیکھ لیتا تھا۔ یہ تحریک کے 30,000 افراد کا قاتل ہے۔ بوگارٹ نے اپنے ہاتھ سے مارے تھے؟ نہیں، لیکن اس کی سربراہی میں ہونے والے آپریشن میں اتنی ہی تعداد میں حریت پسند یا سیاہ فام مارے گئے تھے۔ اس کے سیاہ کارناموں میں جنوبی افریقہ میں 2 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹانا بھی شامل ہے۔ بوگارٹ نے محض اس شبے میں کہ ان دیہاتوں میں حریت پسند روپوش ہیں، راتوں کو گن شپس بھیج کر ان دیہاتوں پر بمباری کروائی اور اس کے نتیجے میں دونوں گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ ان میں بسنے والے 1500 افراد میں سے بیشتر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کینی مین مارے تیش کے لرز رہا تھا۔ اس نے جھک کر بوگارٹ کے چھدرے بال پکڑ کر جھنجھوڑے۔ سنے تم نے اپنے کرتوت؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ خلاف توقع بوگارٹ پرسکون لہجے میں بولا، البتہ تم نے مجھے اغوا اور پھر اندھا کر کے سنگین جرم کیا ہے اور تمہیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں اپنی سزا پہلے ہی بہت بھگت چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے مجرم بوگارٹ۔ کینی مین نے تلخی سے کہا، اس سے زیادہ تم کیا کرو گے؟ تم نے مجھ سے میری آنکھیں چھین کر سب کچھ چھین لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ ہے تمہارے پاس چھنوانے کے لیے۔ یہ ہاتھ، یہ بازو، یہ کان، یہ ناک اور یہ جان۔ کینی مین کا لہجہ معنی خیز تھا۔ پہلی بار بوگارٹ کے لہجے میں خوف آیا۔ تم سمجھتے ہو کس طرح ڈرا کر میری زبان کھلوا لو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے؟ مجھے ذرا بھی خوش فہمی نہیں ہے، اور در حقیقت تم نے صرف ڈر کر زبان کھول دی تو مجھے بہت مایوسی اور دکھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کھال کھنچوا کر اور ہڈیاں توڑوا کر اپنی زبان کھولو۔ کینی مین نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اس نے ایک پلاس نما آلہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے بوگارٹ کا ہاتھ تھاما اور اچانک اس کے انگوٹھے کا ناخن پلاس سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ بوگارٹ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کینی مین اتنی جلدی اپنے کہے پر عمل کرے گا۔ اس کی لرزہ خیز چیخ سے تہخانہ لرز اٹھا۔ کینی مین نے اس کے واویلے کی پرواہ کیے بغیر اس کا دوسرا ناخن بھی کھینچ لیا۔ اس بوڑھے میں بڑی آگ بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوگارٹ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا، جو بری طرح چیخو پکار کر رہا تھا۔ کینی مین نے پلاس ایک طرف رکھا اور ایک کونے میں رکھ کے کافی پاٹ سے کافی نکال کر میری طرف دیکھا۔ تم بھی پیو گے؟ مجھے تو معاف رکھو، میں اتنا دل گردہ نہیں رکھتا۔ میں بھی ایسا شخص نہیں ہوں۔ بعض دفعہ جب ہم سے جھڑپوں میں کوئی سفید فام مارا جاتا تھا تو مجھے اس کا دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن بوگارٹ کی تکلیف پر میرا دل چاہ رہا کہ جشن مناؤں۔ افسوس کہ میں نے پینا 30 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے بس کافی چلے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اس کا کم سے کم ایک کان یا ناک کاٹ دوں۔ خدا کے لیے نہیں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے مار ڈالو۔ بوگارٹ کا رہا، یہ آخری مرحلہ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تم زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رہو اور زیادہ سے زیادہ تکلیف برداشت کرتے رہو۔ بوگارٹ، میں نے کہا، بہتر ہے کہ اس کی بات مان لو، ورنہ یہ شخص تمہیں بے پناہ اذیت دے گا اور مرنے بھی نہیں دے گا۔ تم دیکھ نہیں سکتے، ورنہ دیکھتے اس جگہ اذیت دینے کے لیے کیسے کیسے حالات ہیں۔ اگر تم پتھر کے بھی ہوتے تو بول اٹھتے۔ ضد کر کے تم صرف اپنی تکلیف میں اضافہ کرو گے۔ زبان تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گی۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نشتر مجھے پکڑاؤ۔ کینی مین نے مگ ایک طرف رکھ کر چاقو اٹھا لیا۔ زبان سے کہنے کا مقصد بوگارٹ کو خوفزدہ کرنا تھا۔ اس کی اس صفاقی کا مقصد بوگارٹ کو جلد از جلد زبان کھولنے پر آمادہ کرنا تھا، ورنہ شروع میں مجھے لگا تھا جیسے وہ سچ مچ اپنے انتقام کی تسکین کر رہا ہے۔ بوگارٹ بلبلا گیا، خدا کے لیے یوسف، اسے روکو۔ سوری، اول تو مجھے تم سے اتنی ہمدردی نہیں ہے، بس تم سے زیادہ سے اتنی ہمدردی کر سکتا ہوں کہ تمہارے سر میں گولی مار کر اس عذاب کا خاتمہ کر دوں۔ پھر یہاں کا انچارج کینی مین ہے۔ کینی مین، کیا تم مجھ پر رحم کرو گے؟ بشرطے کہ تم اپنی زبان کھول دو۔ تم مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے اس ملک میں کام کرنے والی انتہا پسند تنظیموں کے روابط اور ٹھکانوں کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرے، انہیں اسلحہ اور مالیات کس ذریعے سے ملتی ہیں۔ تیسرے، اپنے اس خفیہ فورس کے بارے میں بتاؤ جو سفید فام افراد کو نسل پرستی پر ابھار رہی ہے۔ میں ان سوالوں کے جواب آسانی سے نہیں دے سکتا۔ بہت ساری تفصیلات مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے۔ یہ سب میرے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں محفوظ ہیں۔ تم جتنا جانتے ہو بتاتے جاؤ اور میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں اسے پکڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کینی مین ایک ڈیجیٹل ریکارڈر لے آیا جو لامحدود مدت تک وائس ریکارڈنگ کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے بوگارٹ کو اس کا علم نہیں ہوا۔ وہ بولنے لگا۔ کینی مین اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ اس کا جواب دے رہا تھا۔ درمیان میں اس نے اپنی انگلیوں کی مرہم پٹی کی درخواست کی جو کینی مین نے مسترد کر دی۔ اس نے کہا، جب تک بوگارٹ اس کی تسلی نہیں کر دیتا
اسے کسی قسم کی طبی امداد ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجبوراً بوگارٹ بولتا رہا۔ اس نے خاصے اہم انکشافات کیے تھے، اگر یہ سچ تھے، ورنہ میں قطعی نہیں جان سکا تھا کہ اس کے بیان اور گفتگو میں سچ کس حد تک ہے۔ بور ہو کر میں نے کافی پاٹ سے کافی نکال لی۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن اس تہخانے میں اس کا کیا پتہ چلتا۔ میں نے اوپر ریسٹورانٹس، ہوٹلوں، گھروں اور دکانوں پر کھانے پینے کے سامان کا تصور کیا تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ نہ جانے کتنے عرصے سے میرے مقدر میں تہخانے اور ڈھنگ کے کھانوں کے بجائے دھکے رہ گئے تھے۔ 8 بجے میں نے اشارے سے کینی مین سے کھانے کا پوچھا۔ اس نے کونے میں رکھے فریج کی طرف اشارہ کیا جس میں دودھ، بوتل، ڈبل روٹی اور انڈے تھے۔ میں نے انڈے نکال کر بوائل ہونے کے لیے رکھے اور توسٹ سینکنے کے لیے ٹوسٹر میں ڈالے۔ دودھ ایک الگ برتن میں نکال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ 10 منٹ میں ناشتہ تیار تھا۔ ناشتہ کر کے میں نے باقی کینی مین کے لیے رکھ دیا۔ ابھی اس کی مرضی تھی کہ وہ خود ناشتہ کرتا یا بوگارٹ کو کراتا۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا۔ مجھے کینی مین اور بوگارٹ کے جوابات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لندن جانے کے لیے تیار تھی۔ اگر ویزا لگ جاتا تو وہ چند دنوں میں وہاں پہنچ جاتی اور کینی مین میری مدد کرتا تو میں بھی اتنی ہی مدت میں لندن جا پہنچتا۔ اس کے بعد میں اور کاجل اس سارے چکر سے نجات حاصل کر کے دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے۔ اچانک اوپر والا خانہ کھلا اور فرش سمیت اوپر چلا گیا۔ تیزی سے نیچے آیا اور اس سے وہی سیاہ فام کودا۔ فادر، مسئلہ ہو گیا ہے، پولیس اس علاقے کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ کینی مین بھی اچھل پڑا اور بوگارٹ کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی جسے اضطراری کہا جا سکتا تھا۔ کینی مین، مخبری ہوئی ہے، بوگارٹ کو نکالو یہاں سے، اسے لے جاؤ۔ کینی مین نے بوگارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ سیاہ فام نے جھپٹ کر بوگارٹ کو اٹھایا اور شانے پر لاد دیا۔ ہم اس میز والی لفٹ کے ذریعے اوپر آئے۔ کینی مین نے سیاہ فام سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ پولیس میں ہمارے جو آدمی ہیں ان کی اطلاع ہے، وہ کرنل بوگارٹ کے لیے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اسے 4 نمبر میں لے جاؤ اور وین استعمال کرنا، ایمبولینس والی۔ میں سمجھتا ہوں فادر، میں نے پہلے ایمبولینس منگوا لی ہے۔ کینی مین ابتدائی جھٹکے سے سنبھل گیا تھا۔ تم اسے لے جاؤ، معاملات سنبھالنے کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا۔ میں مسٹر جوزف کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ سیاہ فام نے میری طرف دیکھا۔ سوری، اب میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پلیز مسٹر جوزف، کینی مین نے کہا، اگر تم چلے گئے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ دوسرے پولیس یہاں آئی تو ممکن ہے ہماری خفیہ جگہوں تک بھی جائے۔ اس صورت میں بوگارٹ ملے نہ ملے، تم ضرور پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ گے۔ اس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بادرِ ناخواستہ سر ہلایا۔ اوکے، لیکن جلدی نکلو۔ اس پتلی سی گلی میں ایمبولینس آ گئی تھی۔ بوگارٹ کو اس کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا۔ ویسے اس کی حالت ایمبولینس میں لے جائے جانے والی ہی ہو رہی تھی۔ بائے فادر، سیاہ فام نے کہا اور عقبی دروازہ بند کر دیا۔ میرا مشین پسٹل اندر ہی رہ گیا تھا، لیکن ریوالور پاس تھا۔ سیاہ فام نے اسلحے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے ریوالور دکھایا۔ ٹھیک ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا۔ اگر پولیس نے راستے میں روک لیا تو انفرادی طور پر فرار کی کوشش کرنا۔ پر اس کا کیا ہوگا؟ اس صورت میں پولیس کو اس کی لاش ملے گی۔ سیاہ فام نے صفاقی سے کہا اور ڈرائیور سے بولا، جلدی چلو، راستہ پتہ ہے نا؟ ہاں، ڈرائیور نے کہا اور ایمبولینس کا سائرن آن کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ایمبولینس اندر سے خاصی وسیع تھی۔ بوگارٹ کو مریض یا زخمی لے جانے والے مخصوص اسٹریچر پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ ہوش میں تھا تو کرہا کر بولا، تم لوگ بچو گے نہیں، پولیس والے مجھے تلاش کر لیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر بھی لیا تب بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم اپنے بارے میں سن چکے ہو، اگر ہم پولیس کے گھیرے میں آئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس اذیت سے تو چھٹکارا ملے گا۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی کرنل، ابھی تو تمہاری صرف آنکھیں چھنی ہیں، دنیا میں لوگ اس سے بھی زیادہ گنوا کر زندہ رہتے ہیں۔ وہ عام لوگ ہوتے ہیں، کرنل بوگارٹ جیسے لوگ یوں بے بسی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ پورے اختیار کے ساتھ جیتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ فکر مت کرو، موت تمہیں بھی آئے گی، لیکن کب یہ بات صرف خدا جانتا ہے، اس لیے صبر سے اس کا انتظار کرو۔ ایمبولینس ہائی وے کی طرف آ گئی تھی۔ سیاہ فام چونکنا نظروں سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کینی مین کے خاص آدمیوں میں سے تھا، ورنہ وہ اس پر اتنا اعتبار کیوں کرتا کہ اس کا دعویٰ بغیر کسی تصدیق کے تسلیم کر لیتا؟ میں مطمئن تھا۔ اچانک سیاہ فام نے ڈرائیور سے ایمبولینس ہائی وے سے ایک ذیلی سڑک پر موڑنے کے لیے کہا۔ اب نے اس طرف تو نہیں جانا تھا؟ ڈرائیور کے انداز میں حیرت تھی۔ بحث مت کرو، میں نے پلان بدل دیا ہے۔ ممکن ہے 4 نمبر بھی پولیس کی نظروں میں ہو۔ اب میں اسے ایسی جگہ لے جاؤں گا جو بالکل محفوظ ہے۔ سیاہ فام نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے شانے اچکا دیے۔ اس نے ایمبولینس ہائی وے سے ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ اس طرف زیادہ تر کھلا علاقہ تھا۔ یہاں کہیں کہیں ناراحاری قسم کے مکان بنے نظر آ رہے تھے۔
مجموعی طور پر یہاں جھاڑ جھنکار زیادہ تھا۔ مکانوں کی حالت سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی متروک علاقہ تھا جہاں کے بیشتر مکین نقل مکانی کر کے کسی اور علاقے میں جا بسے تھے۔ سڑک کی حالت بھی خستہ تھی، ایمبولینس کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ باس، مجھے تو نہیں یاد کہ اس طرف بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے، ڈرائیور بولا۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص قطعی طور پر خاموش تھا۔ میں نے اسے ایک بار بھی بولتے نہیں سنا تھا۔ سیاہ فام مسکرا دیا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ہماری تنظیم کے راز ہر ایک کے علم میں نہیں ہے۔ فادر سب جانتا ہے یا وہ جسے چاہے بتا دیتا ہے۔ میں اس کے نزدیک ہوں، اس لیے مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا علم ہے جن کے بارے میں دوسرے نہیں جانتے۔ سڑک جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ سے گھومتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے فضا میں نمی کی سی مہک محسوس ہوئی۔ آس پاس کہیں دریا یا جھیل تھی، کیونکہ سمندری مہک الگ ہی ہوتی ہے۔ سیاہ فام نے کچے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر موڑ لو، آہستہ چلانا، راستہ بہت خراب ہے۔ راستہ واقعی بہت خراب تھا، سیلن زدہ اور ناہموار۔ اس پر کیچڑ بھی کھڑی تھی۔ ایمبولینس کبھی بائیں جھکتی اور کبھی دائیں۔ جھٹکوں سے بچنے کے لیے میں نے چھت سے لٹکتا کنڈا تھام لیا۔ راستہ بعض جگہ سے اتنا تنگ تھا کہ ارد گرد کی جھاڑیاں ایمبولینس کی باڈی سے رگڑ کھا رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے راستہ ختم ہوا اور ایمبولینس گھاس کے ایک میدان میں آ نکلی، جس سے ذرا فاصلے پر نیلے پانی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی جھیل تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ جھیل کے ساتھ ساتھ چلو، ذرا ہی آگے کیبن ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ اس وقت بھی میں مطمئن تھا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں۔ ذرا دیر بعد ایمبولینس لکڑی سے بنے ایک وسیع کاٹیج کے سامنے رکی۔ ڈرائیور نے سیاہ فام کی ہدایت پر مخصوص انداز میں ہارن دیا تو اندر سے 2 افراد نمودار ہوئے۔ وہ مسلح تھے۔ سیاہ فام نے اتر کر ان سے بوگارٹ کو اندر لے جانے کو کہا۔ احتیاط سے، یہ زخمی ہے۔ تم فکر مت کرو، آنے والوں میں سے ایک نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنے ساتھی سے بولا، ان دونوں کو عقبی طرف سے اندر لے جاؤ۔ اس کا اشارہ میرے اور سیاہ فام کی طرف تھا۔ پھر اس نے ڈرائیور اور اس کے ساتھی سے کہا، تم دونوں بوگارٹ کو اندر لے چلو۔ میں اس کے لہجے میں کرنل بوگارٹ کے لیے موجود احترام سے چونکا، مگر سیاہ فام مطمئن تھا، اس لیے میرے شک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم دونوں کیبن کے عقبی حصے کی طرف بڑھے تو اندر سے آنے والا ایک مسلح شخص ہمارے پیچھے تھا۔ اس کے انداز سے میری چھٹی حس بول اٹھی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں کچھ کرنے کا سوچتا۔ کاش کہ میں سوچتا۔ ہم عقبی حصے میں پہنچے تو ذرا فاصلے پر ایک شخص جھیل کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ اس نے شانے اچکائے جیسے اس صورتحال سے لا علم ہو۔ اس لمحے مجھے یقین ہونے لگا کہ ہم یا کم از کم میں پھنس گیا ہوں۔ سر، یہ آ گئے ہیں، ہمارے عقب میں آنے والے شخص نے بلند آواز میں کہا۔ وہ شخص پلٹا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جان گرے تھا، میرا بدترین دشمن۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ ویلکم یوسف۔ تم؟ ہاں میں۔ کیوں؟ میں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اطمینان سے کہا اور اچانک ہمارے عقب میں موجود شخص کو حکم دیا، شوٹ ہم۔ اگلے لمحے فضا فائرنگ کے شور سے گونج اٹھی۔ فائرنگ کا قیامت خیز شور گونجا تو جھیل کے کنارے درختوں پر پرندے چیخنے چلانے لگے۔ کووں کی ایک ٹولی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ فائر اتنے نزدیک سے ہوئے تھے کہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بے اختیار کلمہ پڑھ لیا۔ جب تک میرے عقب میں موجود شخص کے ہاتھ میں مشین گن سے تڑتڑاہٹ کی آواز آتی رہی، میں منتظر رہا کہ کب دہکتے انگارے میرے جسم میں گھستے ہیں۔ فائرنگ شاید 2 یا 3 سیکنڈ جاری رہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اچانک میرے ساتھ کھڑا سیاہ فام کینی مین کا دستے راست تڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس کی پشت پر کئی خون آلود سوراخ تھے جن سے تازہ خون ابلنے کا عمل ابھی جاری تھا۔ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ غداروں کو یہی انجام ہوتا ہے، جو اپنی قوم کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے اسے لالچ دیا ہوگا، اب میرے لیے کیا ارادہ ہے؟ فکر مت کرو یوسف، تم تو میرے دوست ہو۔ برائے مہربانی مجھے اتنی بڑی گالی نہ دو۔ ہماری زبان میں ایک شعر ہے، ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو۔ یہ تم جیسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ شٹ اپ۔ جان گرے کا موڈ آف ہو گیا۔ گرے رنگ کی پتلون اور سبز رنگ کی جیکٹ میں وہ خاصا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس 1 مہینے میں اس نے اپنا وزن خاصا کم کیا تھا اور خاص طور سے اس کی توند اندر چلی گئی تھی۔ چہرہ بھی پہلے جیسا بھاری نہیں رہا تھا۔ جان نے رائفل بردار کو حکم دیا، اسے ٹھکانے لگواؤ اور چیک کرو کسی نے پیچھا تو نہیں کیا۔ رائفل بردار نے غالباً کسی اپریٹس کی مدد سے جان گرے کا حکم آگے پارسل کر دیا۔ یوسف، ہاتھ اوپر کرو، میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ جان نے حکم دیا۔ میں تو شاید تمہارا دوست ہوں نا؟ میں نے مسکرا کر ہاتھ اوپر کر دیے۔ اس نے تلاشی لے کر غیر مسلح کر دیا، حتیٰ کہ کینی مین کے کیبن سے لیا شکاری چاقو بھی اس نے میری ران کے ساتھ بندھے نیام سے نکال لیا تھا۔
میرا پستول اور خنجر اس نے رائفل بردار کی طرف اچھال دیے۔ اس لمحے اسے آپریٹرز پر اشارہ ملا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ یہ مختصر سا موبائل فون نما آلہ تھا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف کی سنتا رہا، پھر اس نے سرد نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، اوکے میں آ رہا ہوں۔ غالباً کرنل بوگارٹ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگایا۔ یوسف، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کرنل کے ساتھ یہ سلوک کر کے اپنے آپ کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کس قدر اہم آدمی ہے؟ نہیں، میں نے سادگی سے کہا، ورنہ ان ممکن ہے کہ میں اس کے ساتھ مزید کچھ اور کرتا، مثلاً اس کے دونوں ہاتھ ناکارہ بنا دیتا یا اس کے پاؤں توڑ دیتا۔ لے جاؤ اسے، لے جا کر بند کر دو۔ جان گرے پاؤں پٹک کر دھاڑا تھا۔ چلو۔ رائفل بردار گھرایا۔ میرے پاس تعمیل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھے کیبن کے ساتھ لکڑی سے بنے ایک مختصر سے کمرے تک لایا اور اندر دھکا دے کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یہ لکڑی کے موٹے بھدے اور مضبوط تختوں سے بنایا گیا کمرہ تھا جس کی دیواروں میں بے شمار رکھنے تھے۔ اس کا فرش بھی لکڑی کا تھا۔ مجھے بند کر کے جانے کی بجائے رائفل بردار اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ جس کیبن میں کرنل بوگارٹ کو لے جایا گیا تھا وہ بڑا اور نسبتاً صفائی سے بنا ہوا تھا۔ مجھے بند ہوئے بمشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ ایک طبی مقاصد کے لیے مخصوص ہیلی کاپٹر کیبن کے سامنے میدان میں اترا۔ اس سے ڈاکٹر اور ایک نرس برآمد ہو کر اندر کی طرف چلے گئے۔ وہ یقیناً کرنل بوگارٹ کا معائنہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ بظاہر میں نے جان گرے کے سامنے اپنا رویہ برقرار رکھا تھا، لیکن اندر سے میں بے حد مایوس تھا۔ میں نے کینی مین پر اعتماد کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بوگارٹ کو اس کے حوالے کر کے مجھے اپنی راہ لینی چاہیے تھی، مگر میں بلا وجہ رک گیا۔ کم سے کم مجھے بوگارٹ کے ساتھ دوبارہ سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا جیسے میں اب تک ایک دائرے میں بھاگتا رہا تھا۔ اتنی کوشش اور جدوجہد کے بعد میں پھر اسی مقام پر کھڑا تھا جہاں سے چلا تھا، یعنی پھر سے جان گرے کے قبضے میں تھا۔ مگر نہیں، اس دائرے کے سفر میں مجھے بہت کچھ ملا تھا۔ ورنیلا، انکل، میری، لنسی اور کینی مین جیسے اچھے لوگ ملے تھے۔ میں نے بوگارٹ جیسے افریت کو تقریباً ناکارہ کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر مجھے اپنے ماضی کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا خاندان تھا اور میں مسلمان ماں باپ کی اولاد تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا، انہیں خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ کامیابیاں بھی کم نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی میں جان گرے کے ہتھے چڑھ گیا تھا تو اس میں فکر کی خاص بات نہیں تھی۔ میں پہلے بھی فرار ہو چکا تھا، پھر فرار ہو سکتا تھا۔ موت کا وقت آنے تک جدوجہد کرتے رہنا میرا ایمان تھا۔ اگرچہ ثابت تھا کہ میں گل خان کی اولاد تھا اور گل خان یوسف کا دوست تھا، اس کی وجہ سے ہی یوسف اور اس کی بیوی نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات تھی۔ گل خان نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس کا بیٹا نہ صرف یوسف سے حیرت انگیز طور پر مشابہ ہوگا بلکہ اسے نام بھی یوسف کا ملے گا۔ میں رحیم شاہ سے ملنا اور وہ سب جاننا چاہتا تھا جو میرے خاندان پر گزری تھی۔ رحیم شاہ مجھے حتمی ثبوت فراہم کرتا کہ میں گل خان کی اولاد ہوں۔ گل خان اور اس کے سارے خاندان کے مارے جانے کے بعد رحیم شاہ نے مجھے گل خان کی وصیت کے مطابق یوسف اور اس کی بیوی سارہ کے حوالے کر دیا تھا۔ میں مشکل سے چند مہینے ان کے پاس رہا تھا۔ پھر ایک بحری سفر میں یوسف اور اس کی بیوی مارے گئے اور مجھے جمشید علی کا ساتھ مل گیا۔ کیا ان لوگوں کا قاتل جمشید علی تھا؟ لیکن اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ جب وہ اور اس کے آدمی ڈیل کرنے یوسف کی کشتی تک پہنچے تو قاتل اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ سارہ نے مرنے سے پہلے مجھے کپڑوں کے ڈھیر میں چھپا دیا تھا، اس وجہ سے میں قاتلوں سے محفوظ رہا تھا۔ یہ سارا عمل و غارت گری ان نایاب اور قیمتی جواہرات کے لیے کی گئی تھی جن کا سودا کرنے کے لیے جمشید علی آ رہا تھا۔ اس کے مطابق جواہرات بھی کشتی سے غائب تھے۔ کئی بار مجھے شبہ ہوا تھا کہ جان گرے ان جواہرات کے چکر میں ہے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اس سے بھی بڑے چکر میں ہے۔ بہرحال ان جواہرات کی اپنی اہمیت تھی۔ ان کی وجہ سے میرے باپ کا عزیز ترین دوست مارا گیا تھا اور قاتل جواہرات لے اڑے تھے۔ اگر ان جواہرات کا سراغ ملتا تو یوسف اور سارہ کے قاتلوں تک رسائی بھی ممکن تھی، مگر فی الحال مسئلہ جان گرے سے جان چھڑانے کا تھا۔ کچھ دیر بعد کیبن سے 2 افراد بوگارٹ کو سہارا دیے ہیلی کاپٹر کی طرف جاتے نظر آئے۔ ڈاکٹر اور نرس ان کے پیچھے تھے۔ بوگارٹ کو تفصیلی معائنے کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اور جدید مشینوں کے بغیر اس کا صحیح سے معائنہ ممکن نہیں تھا، مگر مجھے اطمینان تھا۔ چاقو کی نوک نے اس کی آنکھوں کے لینس اور پردے کو اس طرح سے چاک کر دیا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، چاہے اسے دنیا کا کوئی بھی سرجن کسی بھی طریقہ علاج سے صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ بوگارٹ کے سوار ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کے پنکھے گردش کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر بلند ہو رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی بوگارٹ کو سہارا دے کر لانے والے افراد نے میرے قید خانے کا رخ کیا۔ میں نے کسی کو کہتے سنا، اسے طلب کیا ہے۔ کس نے؟ رائفل بردار نے کھردرے لہجے میں کہا۔ اندر ہم سب کا ایک ہی باپ بیٹھا ہے، اس نے حکم دیا ہے۔ وہ مجھے براہ راست بھی کہہ سکتا ہے، رائفل بردار نے کہا۔
افسوس کہ باس کے ذہن میں ایسا نادر خیال نہیں آیا اور اس نے ہمیں بھیج دیا۔ بولنے والا طنزیہ انداز میں بولا، بہرحال اسے نکالو اور لے کر اندر آؤ۔ رائفل والے نے ان دونوں کے اندر جانے کے بعد ایک گندی گالی دی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر آؤ اور کوئی حرکت مت کرنا ورنہ۔ میں شرافت سے باہر آ گیا۔ وہ چالاک آدمی تھا، مجھ سے اتنے فاصلے پر ہو گیا کہ میری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی مجھے گولی مار سکے۔ اس کے اشارے پر میں کیبن کی طرف گیا۔ کیبن اندر سے خاصا صاف ستھرا اور پرتعیش ثابت ہوا تھا۔ جان گرے ایک نشستگاہ میں صوفے پر لیٹا تھا، مگر خلاف معمول نہ تو اس کے ہاتھ میں جام تھا اور نہ ہی بغل میں کوئی لڑکی۔ اس کے بجائے وہ لمکا پی رہا تھا۔ میں ایک بار پھر اس میں تبدیلی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بیٹھو۔ میں چپ چاپ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یوسف، تم نے اپنے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی خاصی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ تم بوگارٹ کو جانتے نہیں ہو۔ وہ اس ملک کا اتنا طاقتور شخص ہے کہ اس کے اشارے پر تینوں مسلح افواج کی یونٹس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کل رات یہ شخص میرے رحم و کرم پر گڑ گڑا رہا تھا، نہایت بزدلی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے نزدیک کرنل بوگارٹ بہت چھوٹا آدمی ثابت ہوا۔ اس سے اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی جانے سے پہلے اس نے جو دھمکیاں دی ہیں انہیں میں بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ لیتے رہو، میری حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم مجھے بوگارٹ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو جانے دو مجھے، میں اب تک اپنی حفاظت خود کرتا آیا ہوں۔ ایسا مت کہو، جان گرے معنی خیز انداز میں بولا۔ جب تم اسپتال سے فرار ہوئے تھے تب سے میں تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا تھا اور میں نے بہت کچھ جان بھی لیا ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں تمہیں مبارکباد پیش کروں؟ تمہیں مددگار ملتے رہے خوش قسمتی سے اور مرتے رہے ورنیلا، ہیری اور پلن سے۔ اوکے، میں نے مان لیا، تم کچھ زیادہ باخبر ہو۔ اصل بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں۔ تم جانی والٹر تک جا پہنچے تھے اور تم نے جان لیا کہ اس خاندان سے تمہارا کیا تعلق ہے۔ میں اندازہ نہیں کر پایا کہ جان گرے پوری بات سے باخبر ہے یا نہیں۔ ممکن ہے وہ گل خان کے بارے میں لا علم ہو۔ ہاں، میں نے جان لیا تھا جانی والٹر میرے ماں باپ کا قاتل تھا، اس لیے میں نے اس سے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیا واقعی؟ جان گرے کا لہجہ معنی خیز تھا۔ یوسف، تم نے جانی والٹر اور اس کے پوتے کو مارا تھا۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ سب اپنی حرکتوں کا شکار ہوئے ہیں۔ مسٹر جان گرے، کیا تم نہیں جانتے کہ جانی والٹر جوئش کونسل کا سربراہ تھا اور اس کے دہشت گرد جنوبی افریقہ کی حکومت کو بائی پاس کر کے من مانی کارروائی میں مصروف تھے۔ جانی والٹر نے بذات خود بے شمار لوگوں کے قتل کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس کے پوتے مائیکل نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تم اس کیبن میں کیا کر رہے تھے؟ کس کیبن میں؟ ڈرو مت، یہاں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ مجھے تم پر اعتبار ہے مسٹر گرے۔ میں نے دانت نکالے، لیکن براہ کرم مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھو جس کا میرے پاس جواب نہ ہو۔ کیبن کے نیچے کنواں برآمد ہوا تھا جس میں 2 عدد تازہ لاشوں کے ساتھ کم سے کم درجن افراد کے پنجر بھی ملے تھے۔ جب تمہیں اس بات کا بھی علم ہے جس سے پریس لا علم ہے، تب تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کیبن اصل میں کس کا تھا اور اس کنویں میں پائے جانے والے پنجر کن ماتوبین کے تھے۔ جان گرے نے سر ہلا دیا۔ یہودیوں نے زبردست اثر و رسوخ استعمال کر کے معاملے کو دبا دیا ہے۔ یہ قوم ہر حال میں اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ سب ان کے اتحاد اور حکمت عملی کا ثمر ہے۔ یہ ہر میدان میں سب سے آگے ہیں۔ تم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہو؟ جان گرے نے طنز کیا۔ میں نے کہا، یہ سب چھوڑو، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ بتاؤ کہ اب ارادہ کیا ہے تمہارا؟ پوائنٹ 3 کی طرف واپس، یعنی اس جزیرے کی طرف جہاں سے ہم نکلے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ہیلی ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں جان گرے سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اس چکر سے میری جان کب چھوٹے گی۔ ظاہر ہے مجھے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا اور کچھ کرنے کے لیے موقع لازمی تھا۔ اس وقت تک مجھے صبر کرنا تھا۔ اچانک ہیلی کاپٹر کی آواز آئی۔ جان گرے چونکا، شاید وہ آ گیا۔ اس کے لہجے سے لگا جیسے اسے پختہ یقین تھا کہ آنے والا ہیلی کاپٹر اسی کے لیے آیا ہے۔ اس کے آپریٹر سے سگنل دیا تو اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر اس کی بھویں تن گئی۔ کیا بکواس ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی؟ میں دیکھ لوں گا انہیں۔ اس نے آپریٹرز بند کیا اور کمر سے بندھا ہوا پستول نکالتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال رکھنا، جان گرے نے رائفل والے سے کہا۔ اشارہ میری طرف تھا۔